अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है बटर स्कॉच बा कलम हुमा वकास लास्ट एपिसोड। वो मुस्तरब सूरत बनाए फ़ोन कान से लगाई बैठी थी। कैफ की नाराज़गी को और रमज़ान को 20 दिन गुजर चुके थे। उसके अहमो खशतात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए थे। कैफ उससे बेहद नाराज़ था, इतना कि ना तो उसकी कोई कॉल उठा रहा था और ना ही किसी भी पैगाम का जवाब दे रहा था। उसकी बेरुखी ने 2 हफ्तों में उसे बेहाल कर दिया था। सारा दिन बौखलाई और उदास सी मोबाइल हाथ में थामे कितनी दफ़ा माफ़ी और प्यार भरे पैगामात भेजती रहती थी, लेकिन वहाँ से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न होता था। कभी गुस्सा आता तो कभी रोने को दिल चाहता। कैफ तो अब घर वालों से भी बात नहीं करता था कि रमज़ान में रूटीन बहुत मुश्किल हो गई है, इसलिए किसी से बात नहीं कर सकता। लेकिन वो जानती थी ये सब बहाने हैं, वो उससे नाराज़ है। वो तो इस खुशफहमी में थी कि कैफ उसके प्यार भरे पैगाम पढ़ते ही या उसके रोने का सुनते ही सारी नाराज़गी भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो थक हार कर हमेशा की तरह नुदरत के सामने अपने दुखड़े रो रही थी। हद होती है, पिछले 20 दिन से कभी सॉरी तो कभी आई लव यू लिख कर भेज रही हूँ, लेकिन मजाल है जो एक भी जवाबी मैसेज आया हो। बड़ी बात है वैसे मोहतरमा, उसने तुम्हारी बेरुखी पूरे 7 माह बर्दाश्त की और तुम 20 दिन में ही हिम्मत हार गई। तो क्या करूँ, तुम बताओ। उसकी डांट पर जोहा ने रूखी सूरत बनाए मशवरा मांगा। ये सच था, वो हिम्मत हार रही थी। मैसेज की बजाय सीधा फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? किया है फ़ोन भी बहुत दफ़ा, अटेंड नहीं कर रहे। लहजा बेहद मायूस था। गुड, मतलब वो फुल टफ टाइम दे रहे हैं। ये गलत बात है ना? बामुश्किल आंसुओं पर काबू पाते हुए पूछा। तुम भी बहुत कुछ गलत कर चुकी हो, उसका बदला ले रहे हैं। मेरी मानो तो अब खामोशी इख्तियार कर लो। नुदरत ने बरजस्ता जवाब दिया। वो जो पहले से ही ज़ब्त के आखिरी सीढ़ी पर थी, आंसू गाल पर लुढ़क ही गए। बामुश्किल हुकार भरी, जबकि आंसुओं का गोला गले में अटक गया था। अरे अब रो क्यों रही हो? नुदरत ने फ़ौरन परेशान लहजे में पूछा। वो अब बाकायदा रो रही थी। तो और क्या करूं, अब इतना भी क्या सख्त दिल होना, एक भी मैसेज का जवाब तक नहीं देते। तो मत करो ना मैसेज, तुम भी आ रहे हैं ना ईद पर, तो मना लेना। ऐसे पागलों की तरह रोना कोई हल थोड़ी ना है। कैसे मनाऊंगी, ये सोच कर ही जान निकल रही है। मुझे तो ये लगता है मैं दिल से ही उतर गई हूँ। उफ खुदा, सुधर जाओ लड़की। कुछ भी ऊट पटांग मत सोचो। जैसे नाराज़ करने पर दिमाग लगाती थी, वैसे दिमाग लगाओ, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। चलो मुझे अब सोने दो। जाओ, दफ़ा हो जाओ। मुझे पता है जो नींद आ रही है तुम्हें, झूठी। बाय। मुंह फुलाए गुस्से में फ़ोन एक तरफ फेंकती वो फिर से तकिए में चेहरा दे चुकी थी। नुदरत और फैसल की निस्बत तय हो गई थी और यकीनन वो अब फैसल से बात करने के चक्कर में उसे जान छुड़ा रही थी। रात के 2 बज रहे थे। उसने आंसू साफ किए और मोबाइल उठाकर कैफ का नंबर मिला दिया। पाकिस्तान का वक्त जर्मनी से 3 घंटे आगे था। जब वो दिन में फ़ोन नहीं उठाता था तो रात को क्या उठाएगा? यही सोचकर वो अभी फ़ोन बंद करने ही वाली थी जब कैफ ने फ़ोन उठा लिया। दिल इस ज़ोर से धड़का कि उसके हाथ काँप गए। हेलो। नींद से बोझल खुमार आलूदा लहजा था। वो यकीनन गहरी नींद से जागा था। जोहा ने झिझकते हुए फीकी आवाज़ निकाली। ओ हेलो कैफ। क्या है, खैरियत? इतनी रात को फ़ोन किया? उसका लहजा भारी मगर तशवीश ज़दा था। वो आप मुझसे नाराज़ हैं? रोने के सबब आवाज़ ज़ुकाम ज़दा थी। मुख्तसर मगर संजीदा लहजे में हुंकार भरी। तो इतनी माफ़ी मांग रही हूँ, अब भी नाराज़ हैं? जोहा ने नरूठेपन से शिकवा किया। हाँ, उसी सपाट लहजे में जवाब आया। क्यों? तुमसे बेहतर कौन जानता है। आज माफ़ी मांग रही हो, कल फिर से शक करोगी। इस्तेज़ाइया
اور کاٹدار لہجہ تھا۔ زوہا کو لگا جیسے کسی نے دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ کیف میری بات سنیں، گھٹی سی آواز میں پکارا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، بائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کیف سخت لہجے میں کہتا ہوا فون بند کر چکا تھا اور وہ اب ہونکوں کی طرح بند فون کو دیکھ رہی تھی۔ بوجھل سی شام اتری تھی اور وہ اداس صورت بنائے کچن میں پکوڑے تل رہی تھی۔ کیف نے آج آنا تھا لیکن پراوز کسی وجہ سے منسوخ ہو گئی تھی۔ ایمان احمد نے سب کو مطلع کیا تھا کہ اب شاید کیف چاند رات کو یا پھر عید کے روز ہی پہنچ پائے گا۔ وہ یوں ہی مگن تھی جب عقب سے شمائلہ کی آواز سنائی دی، زوہا بس کرو، باقی میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح نماز صورت دوپٹہ اوڑھے کچن میں داخل ہوتے ہوئے اسے کام سے منع کر رہی تھی۔ یہ آن کا معمول تھا، وہ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے کچن سے باہر نکال دیتی تھی، لیکن زوہا نے رمضان میں ان کی ایک نہیں سنی تھی۔ نہیں، میں کر رہی ہوں نا، آپ جائیں، روزہ ہے آپ کا، زوہا نے خفگی سے گھور کر کہا۔ روزہ تو تمہارا بھی ہے میری جان، تھکی تھکی لگ رہی ہو، جاؤ بیٹھو سب کے ساتھ جا کر، میں لاتی ہوں یہ سب۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے ابھی شمائلہ کی بات پر نفی میں ہی سر ہلا رہی تھی جب باہر سے اچانک اٹھنے والے شور پر دونوں چونکی۔ یہ عدن اور حرم کی چیخ تھی۔ وہ دونوں بھی حواس باختہ باہر نکلی تو کیف کو سب کے ساتھ گلے ملتے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ سفید شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس وہ بشاشت سے مسکراتا باری باری سب سے مل رہا تھا۔ ایمان احمد گہری مسکراہٹ لیے کھڑے تھے، شاید کیف کی اس سرپرائز میں وہ بھی شریک تھے۔ وہ ملکجی سے ہولیے میں کمر پر دوپٹہ باندھے ہاتھ میں کپ گیر لیے حیران کھڑی تھی جب کیف کی نگاہ اس پر پڑی اور جہاں اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں وہیں کیف کے سپاٹ ہوتے چہرے پر دل میں ٹیس اٹھی۔ وہ بے رخی سے نگاہ موڑ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے مڑی، جلتی آنکھیں لیے کچن میں واپس آ گئی۔ وہ کچن میں کھڑی ابھی رو دینے کو تھی جب عقب سے عدن کی چیختی آواز سنائی دی۔ بھابھی باہر آئیں، بھائی بلا رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے گہری سانس اندر انڈیلی اور جبراً مسکراتے ہوئے عدن کے ساتھ باہر آئی تو سب چہکتے ہوئے اسے پاس بلا رہے تھے جہاں کیف نے سب کے سامنے اس سے ملنے کی فارمیلٹی ہی پوری کی تھی۔ انداز ایسا روکھا پھیکا تھا کہ زوہا کو لگا جیسے کوئی اس کا دل دبوچ رہا ہو۔ ملنے کے بعد کیف نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ سب کے ساتھ افطار کرنے کے بعد وہ زین سے ملنے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ جو تب سے ضبط کر رہی تھی کمرے میں آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو کر اونچا اونچا رو دی۔ ویسے بس کر، اب بہت سزا ہو گئی اور اب جیسے ان سے مل کر آیا ہے، ویری بیڈ، زین نے خفگی سے کہتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ وہ جو سامنے بیٹھا مسکراہٹ دبا رہا تھا، آنکھیں خوشی اور شرارت سے چمک رہی تھیں۔ وہ اس وقت زین کے گھر کے لان میں بیٹھا تھا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، لیکن محترمہ کی عقل ٹھکانے لگانی بھی ضروری تھی۔ اچھا، زیادہ کھڑوس بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سختیاں نا وہیں جرمنی تک تھیں، آج رات اسے خود منا رہا ہوگا تو۔ زین کے تانے پر وہ جاندار قہقہہ لگا گیا۔ عین ممکن ہے، شرارت سے کندھے اچکائے۔ شرم کر، پھر انہیں اتنا تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیف نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور پھر سکون سانس خارج کرتے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ نہیں، اسے تنگ نہیں کر رہا، سکون لے رہا ہوں، اس کی محبت کے اظہار کا سکون، اس کا خود کے لیے تڑپنا، یہ سب بہت بہت حسین تھا میرے لیے۔ میں ان لمحوں کو جی رہا ہوں۔ پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ وہ مجھے پیغام بھیجتی تھی، لیکن میں تو ہر 2 منٹ بعد اس کے محبت بھرے پیغام کھول کر بیٹھ رہا ہوتا تھا۔ کیف جذب میں مسکراتا ہوا اسے اپنے جذبات سے آگاہ کر رہا تھا۔ اور ان کا رونا؟ زین نے آبرو اچکائی۔ ہاں، وہ بہت مشکل تھا میرے لیے، لیکن میں اس پر یہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان آنسوؤں کے ذریعے جب چاہے مجھے زیر کر سکتی ہے۔ کیف نے شرارت سے آنکھ کا ایک کونا دبا کر کہا تو زین نے منسوئی خفگی سے دیکھا۔
بہت کمینہ ہے ویسے تو۔ نہیں، کمینہ نہیں ہوں، بس اپنی بٹر اسکاچ کو ہینڈل کرنا آ گیا ہے۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ زین نے محبت سے اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا جن میں جرمنی جانے سے پہلے اداسیوں کے ڈیرے تھے۔ شکر ہے، میں تو بہت بہت خوش ہوں تیرے لیے، لیکن ہاں اب ختم کر دے تنگ کرنا، ترس آ رہا ہے مجھے بھابھی پر۔ زین کی نصیحت پر وہ جاندار مسکراہٹ لیے سر کو اثبات میں ہلا گیا۔ اچانک عید کا چاند نظر آ جانے کا اعلان پر افراتفری جیسا سما ہو گیا تھا۔ عدن اور حرم اس کو زبردستی محلے کی ایک لڑکی کے گھر لے آئی تھیں جہاں ان دونوں سمیت اس نے بھی دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوائی۔ مخملی ہتھیلی پر مہندی سے لکھا کیف کی دلہن کے الفاظ اس کے دل کو اس اداسی میں بھی گدگدا رہے تھے۔ وہ تینوں گھر واپس آئیں تو کیف بھی واپس آ چکا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر خبر نامہ دیکھ رہے تھے۔ گھر میں بھی محلے کی طرح ہنگامہ برپا تھا۔ وہ تینوں مسکراتی ہوئیں لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں جب کیف نے اسے لاپرواہی برتتے ہوئے پاس کھڑی عدن کو مخاطب کیا۔ عدن، استری اسٹینڈ پر میرے کپڑے رکھے ہیں، سونے سے پہلے استری کر دینا۔ لہجہ بڑا تہکمانہ اور جتانے والا تھا۔ زوہا کے لبوں سے ایک دم سے مسکراہٹ غائب ہوئی، گلابی جوڑے میں بھی چہرہ پھیکا لگنے لگا۔ عدن کیوں؟ زوہا استری کرے گی نا؟ دادی نے فوراً ٹوکا۔ نہیں، نہ زوہا نہ عدن، میں کر دیتی ہوں۔ دیکھ نہیں رہی؟ بچیاں ابھی تو مہندی لگوا کر آئی ہیں، سوکھنے میں وقت لگے گا۔ شمائلہ نے خفگی سے کہتے ہوئے صوفے پر سے اٹھنے کی کوشش کی جب زوہا تذبذب میں جلدی سے آگے بڑھی۔ آنٹی نہیں، میں کر دیتی ہوں، میری مہندی سوکھ گئی ہے تقریباً۔ اس نے ہتھیلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں مہندی ابھی بھی کچھ نم تھی۔ ارے نہیں، اتنی جلدی مت اتارنا، تھوڑا رنگ تو آنے دو، کر دیتی ہوں میں۔ شمائلہ فوراً تنبیہ کرتے ہوئے آگے بڑھی تو کیف جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اوف، بس کریں آپ لوگ، میں خود کر لیتا ہوں۔ منسوخی غصہ دکھاتے وہ زوہا کے پاس سے گزر کر استری اسٹینڈ کی طرف بڑھا تو وہ جو ہونک بنی کھڑی تھی تیزی سے کچن میں داخل ہوئی اور وہیں نل سے رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھو ڈالے، بلکہ بار بار جھپکتی وہ بامشکل آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکے ہوئے تھی۔ باہر آئی تو کیف منہ پھلائے کپڑے استری کر رہا تھا۔ لائیں، میں کرتی ہوں، پاس جا کر اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ میں کر رہا ہوں، سپاٹ لہجے میں کہتا وہ تاحنوس سر جھکائے استری گھس رہا تھا۔ زوہا کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی اور پھر زبردستی استری کے ہتھے پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھکے ہوئے ہیں، میں کر دیتی ہوں، چھوڑیں۔ زوہا کے یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے سے وہ ایک دم ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہوا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ روکھی صورت بنائے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ بے کیف ہے یہ ساگر و مینا تیرے بغیر، آسا ہوا ہے زہر کا پینا تیرے بغیر۔ کیا کیا تیری فراق میں کی ہیں مشقتیں، ایک ہو گیا ہے خون پسینہ تیرے بغیر۔ جچتا نہیں ہے کوئی نگاہوں میں آج کل، بے عکس ہیں یہ دیدے بنا تیرے بغیر۔ کن کن بلندیوں کی تمنا تھی عشق میں، طے ہو سکانا ایک بھی زینہ تیرے بغیر۔ تو آشنائے شرط غم ہو تو کچھ کہوں، کتنا بڑا عذاب ہے جینا تیرے بغیر۔ ساحل پہ کتنے دیدے و دل فرش راہ تھے، اترا نہ پار دل کا سفینہ تیرے بغیر۔ باقی کسی بھی چیز کا دل پر اثر نہیں، پتھر ہو گیا ہے یہ سینہ تیرے بغیر۔ بے لگام آنسو بار بار اس کے کرتے پر گر رہے تھے جن پر وہ استری کرتی جا رہی تھی۔ کیف کی بے رخی اس کے دل کو جتنی تکلیف دے رہی تھی اتنی ہی ندامت اپنی ان سب بے اعتنائیوں اور کوتاہیوں پر ہو رہی تھی جو وہ کیف کے ساتھ کرتی رہی تھی۔ استری شدہ کپڑے ہینگر پر ڈالتے ہوئے وہ سوچ چکی تھی اب اسے کیف کو کیسے منانا ہے۔ اپنی سوچ پر مسکراتے ہوئے آنکھ کے کونوں کو اچھی طرح دبایا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بظاہر ٹی وی کی طرف متوجہ تھا لیکن ذہن زوہا کی حرکتوں پر الجھا ہوا تھا
جو ابھی ابھی واش روم سے شادی کا لہنگا پہن کر باہر نکلی تھی اور اب سنگھار میز کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ کیف نے ایک آبرو اچکائے چور نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ تیاری میں مگن تھی۔ میک اپ کرنے کے بعد زیور پہن کر واپس پلٹی تو کیف جو بار بار چور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ایک لمحے کو اس کو دیکھ کر مبہوت ہوا اور پھر فوراً سٹپٹا کر نگاہ ٹی وی پر جما دی۔ وہ اب لہنگے کو دونوں طرف سے سنبھالتی کھراما کھراما چلتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کیف تا ہنوز مکمل اداکاری کے جوہر دکھاتا ہوا اب ٹی وی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا جب اس نے مہندی سے سجے دونوں ہتھیلیاں کھول کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں۔ سفید نرم ہتھیلیوں پر بڑی خوبصورتی سے نقش و نگار کے اندر کیف کی دلہن لکھا تھا۔ کیف نے آہستگی سے ہاتھ اٹھایا اور مصنوعی خفگی سے اس کے ہاتھوں کو نیچے کر دیا۔ وہ تو شاید پورے عزم کے ساتھ آئی تھی، فوراً پھر سے ہاتھ سامنے کر دیے۔ کیف نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر مصنوعی خفگی سے ہاتھ نیچے کر دیے، اور جب تیسری دفعہ ایسا کیا تو وہ جو تب سے شرارت کے موڈ میں تھی فوراً رو دی۔ کیف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ساری بے رخی، ساری مصنوعی ناراضگی ایک پل میں بھگ سے اڑ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سوجا شجا پپوٹوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ابھی نہیں بہت دیر سے رو رہی ہے۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے کندھوں سے تھام لیا۔ ایسا کرنے کی دیر تھی وہ جو بے آواز رو رہی تھی ہچکیوں میں رونے لگی۔ سوہا، ارے بس، میں تو تنگ کر رہا تھا تمہیں۔ پیار سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ وہ تو جیسے سب بھولے ہوئے تھی، بچوں کی طرح اس کے سینے سے چمٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، اب کبھی شک نہیں کروں گی، مجھے یقین ہے آپ کی محبت پر۔ روتے ہوئے بھاری آواز میں وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ کیف نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے تھام کر خود سے الگ کرنا چاہا۔ ارے سوہا، بس کرو، میں مذاق کر رہا تھا، تمہاری قسم۔ کیف کو اس کی حالت پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور اس کا یوں رونا برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سینے میں منہ چھپائے کچھ دیر پہلے کا کیا سارا میک اپ اب خراب کر چکی تھی۔ کیف بار بار اس کا چہرہ اوپر اٹھانے کی کوشش میں اسے خود سے الگ کر رہا تھا، لیکن وہ تو جیسے کسی ٹرانس میں نہ اس سے الگ ہو رہی تھی اور نہ ہی رونا بند کر رہی تھی، اور پتہ نہیں زبان کیا کیا ٹر ٹر بولے جا رہی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، لیکن میرا کیا قصور تھا، اس میں رابعہ جھوٹ ہی اتنا بولتی رہی۔ سوہا، پلیز چپ کرو، نہیں تو اب میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ پیچھے ہٹو اور مہندی دکھاؤ۔ کیف نے اب کی دفعہ زبردستی اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ ناک سرخ ہو رہی تھی اور رونے کی وجہ سے کاجل آنکھوں کے کنارے میں ہلکا سا پھیل گیا تھا۔ وہ اب نگاہیں جھکائے کھڑی تھی اور کیف اس کے دونوں ہاتھ کو تھامے مہندی دیکھ رہا تھا۔ بہت پیاری مہندی ہے، بالکل تمہاری طرح، محبت سے کہا، اور پھر اس کی تھوڑی کو دھیرے سے اوپر اٹھایا جو نگاہیں جھکائے بھیگی پلکیں پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ ہمت، نخرہ، غصہ سب ختم تھا۔ کیف اس کے اس روپ پر مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ رویا سا چہرہ، سرخ ہوئی چھوٹی سی ناک اور آنکھوں سے باہر نکلتا کاجل، وہ واقعی اس روپ میں ساری ناراضگی بھلا دینے کے سامان کیے کھڑی تھی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نگاہیں جھکائے بھاری زکام زدہ آواز میں پوچھا۔ کیف جی جان سے مسکرا دیا اور پھر اس کے گال پر آہستگی سے انگلیوں کو پھیرتے ہوئے قریب ہوا۔ ہاں ہوں، بہت۔ کیا کروں کہ یہ ناراضگی ختم ہو جائے؟ زوہا نے رندھائی لہجے میں نگاہ جھکائے پوچھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ جو دن رات میسج بھیجتی تھی نا، ابھی تمہارے منہ سے سننے ہیں وہ۔ کیف نے آہستگی سے چہرہ قریب کیا تو اس کی پلکیں باقاعدہ لرزنے لگیں۔ کچھ دیر میٹھی سی خاموشی میں گزر گئے۔ آئی لو یو، مدھر سی آواز تھی لیکن کہہ گئی، الفاظ دل سے نکلے تھے۔ وہ گلال ہو رہی تھی۔ ایسے نہیں، میری آنکھوں میں دیکھ کر۔ کیف پوری طرح تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ سوہا نے اچانک پلکیں اوپر اٹھائیں، نگاہیں اب اس کی چمکتی محبت لٹاتی نگاہوں سے جا ٹکرائی تھیں۔ آئی ہیٹ یو،
چھوٹی سی ناک بھیج کر خفا لہجے میں کہا اور اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتے ہوئے نروٹھے پن سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنا تنگ کیا آپ نے مجھے، اتنا رلایا، کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ آنکھ کے کناروں کو انگلیوں کی پوروں سے دباتے ہوئے خفگی بھرے لہجے میں شکوہ کیا۔ کیف نے خفیف سا قہقہا لگایا اور پھر اس کے کندھے سے کندھا ملا کر برابر بیٹھ گیا۔ تم نے جو اتنا تڑپایا تھا، کوئی ایسا کرتا ہے بھلا؟ اس کے لہجے میں جواب دیا۔ سوری۔ زوہا نے آہستگی سے کندھوں پر سر رکھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ کتنا پیارا اور مکمل احساس تھا۔ صرف سوری سے کام نہیں چلے گا۔ کیف ایک دم سے سیدھا ہوا تھا۔ وہ جو کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی سٹپٹا کر سیدھی ہوئی۔ کیف کے لبوں پر شریر مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک دیکھ کر وہ مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ آپ ہراساں کر رہے ہیں مجھے، شرارت سے کہہ کر فوراً بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے کہ کیف بھی اٹھتا بیڈ کے دوسری طرف دوڑ لگا دی۔ پورے کمرے میں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ بظاہر وہ معاذ اور ماہد کو تھپک رہی تھی، لیکن نظریں بار بار کھڑکی کے شیشے کے پار ٹیریس پر گھومتے کیف پر جا رہی تھیں، جو فون کان سے لگائے ٹہلتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ کبھی ہنس رہا تھا اور کبھی سنجیدہ ہو کر بات کرنے لگتا۔ جب فون آیا تھا وہ کمرے میں تھا اور اسپیکر سے نکلتی آواز کسی خاتون کی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ تب سے تشویش میں بھوے سکیڑے بار بار دیکھ رہی تھی۔ کیف کے بینک میں بہت سی خاتون کلیگز بھی تھیں جس سے اس کی بے تکلفی بھی تھی، لیکن یہ کون تھی جو رات کے 10 بجے فون کر کے گپے ہانک رہی تھی؟ اس کی شکی حس ہمیشہ کی طرح بیدار ہو چکی تھی۔ 5 سالہ معاذ اور 3 سالہ ماہد اب گہری نیند میں جا چکے تھے۔ وہ ان دونوں پر کمر درست کر رہی تھی جب کیف کمرے میں داخل ہوا۔ فون ابھی بھی ہاتھ میں موجود تھا۔ یہ کون سی کلیگ تھی؟ زوہا نے بظاہر مگن مگر تھکے لہجے میں پوچھا اور کمبل درست کرنے کے بعد ناک پھلائے سیدھے ہوئی۔ وہ اب مسکراتا ہوا بچوں کے اوپر جھک رہا تھا۔ کالیگ نہیں تھی، بینک کسٹمر ہے۔ سو گئے دونوں؟ کیف نے لاپرواہی سے جواب دیا، پھر دونوں کے ماتھے پر باری باری بوسہ دے کر سیدھا ہوا۔ وہ ہنوز آنکھیں سکیڑے ناک پھلائے کھڑی تھی۔ اب کیا ہے؟ کیف نے بھویں اچکا کر استفسار کیا۔ یہ کون سی کسٹمر ہے؟ اسے عقل نہیں ہے، اس وقت فون کر رہی ہے؟ نکھوت سے ناک چڑھا کر کہا تو کیف نے گہری سانس لیتے ہوئے سر کو گھمایا اور قریب آ کر اسے کندھے سے تھام لیا۔ ارے بابا، اسے صبح بینک آنا ہے نا، اسی لیے کچھ انفارمیشن لے رہی تھی۔ بینک بھی آتی ہے؟ زوہا نے ایک دم سے ہاتھ جھٹک کر غصے میں پوچھا۔ جی آتی ہے، لیکن مجھ سے ملنے نہیں، اپنے کام سے آتی ہے، کیف نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ہاں، کام تو بہانا ہوگا، زوہا نے نروٹھے پن سے کہا اور منہ پھلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ اب اسی طرح منہ پھلائے اپنے بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی جبکہ کیف کمرے کی وسط میں کھڑا گھور رہا تھا۔ زوہا پیار سے پکارا، مگر وہ ہنوز غصے میں منہ پھلائے کام کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اکتا کر آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، تم ساری رات شک کر لو، میں سونے جا رہا ہوں، غصے سے کہا اور بیڈ کی اطراف میں لگی میز پر موبائل رکھ کر خود خفگی سے اپنی جگہ پر ماتھے پر بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ جو بھرپور غصے میں تھی جلدی سے ساری ناراضگی بھلا کر پاس آئی اور قریب بیٹھ کر کیف کے چہرے پر سے بازو ہٹایا۔ اچھا سوری۔ نہیں، رکھو اپنے پاس اپنا سوری، وہ مجھ سے ملنے آتی ہے بینک میں، اب خوش؟ کیف نے خفگی سے بازو پھر سے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ اچھا، اب زیادہ نخرے مت کریں، ڈر لگتا ہے نا۔ تم کرتی ہو نخرے؟ ارے یار، آئی لو یو سو مچ۔ آپ بھی کم نہیں ہیں، آئی لو یو ٹو۔ تم سے تو کم ہوں بٹر اسکاچ۔ وہ اب باہیں حائل کر چکا تھا۔ اچھا چلے چھوڑیں، 1 منٹ میں آتی ہوں، لاڈ سے کہتے وہ دوسرے ہاتھ سے کیف کا موبائل اٹھا چکی تھی۔ کیف نے باہیں کھولیں تو وہ چوری سے اس کا موبائل لے کر واش روم کی طرف بڑھی۔ زوہا، پاس ورڈ تو لیتی جاؤ، ماس کی وجہ سے تبدیل کر دیا تھا میں نے۔ وہ جو بڑے مزے سے جا رہی تھی، دانتوں میں زبان دبا کر وہیں رک گئی۔ ختم شدہ۔
اوکے فرینڈز، اب ہم پھر ملیں گے اگلے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اب جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. خدا حافظ.